मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, ए दरबारियों कौन उसका तख्त उठा के लाएगा, क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, इससे पहले कि वो फरमाबरदार बन के चली आए। इससे साफ पता चलता है कि जब मलका सबा के पास सुलेमान अलैहिस्सलाम का रिप्लाई गया है कि भाई वो तो फ़ौज लेकर आ रहे हैं बस, तो मलका सबा ने दरबारियों को बिठा के मशवरा किया कि भाई हमारे अंदर इनसे लड़ने की ताकत नहीं है और ये वाकई कोई नेक आदमी मालूम होते हैं और पावरफुल हैं, तो हमें जाके तहकीक करनी चाहिए। तो अपना लश्कर लेके हम चलते हैं इनके दरबार में। ज़ाहिर है सिलेक्टेड लोगों को लेकर आई होगी मलका सबा, क्योंकि लड़ने के इरादे से नहीं आई थी। तो हम जाके हाल अहवाल अपनी आँखों से देखते हैं वहाँ पे। पहले ज़माने में भी मुआहिदों की पाबंदी होती थी कि जब कोई दुश्मन कौम के लोग आ रहे हैं, मुआहिदा करके आ रहे हैं, तो उनका इकराम किया जाए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी इकराम किया कि भाई मुआहिदा करके आ रही है, तहकीक करेगी तो ठीक है, तहकीक का ऑप्शन हमारे पास है। इस्लाम में भी ये हुक्म है कि अगर आप किसी मुल्क पे हमला करना चाहते हैं और वो इस्लाम को समझने के लिए उनको मोहलत चाहिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहलत देने का हमें हुक्म दिया है। तो क़ालत या, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़बर हो गई कि भाई वो उनका मशवरा ये हुआ है कि वो आ रही है तफ्तीश अहवाल के लिए, तहकीक के लिए, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे पहले कि वो फरमाबरदार बन के, यहाँ फरमाबरदार से मुराद इस्लाम लाना नहीं है, बल्कि ये कि एक लड़ाई के इरादे से नहीं आए बल्कि फरमाबरदार बन के आए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि भाई जब वो यहाँ आएगी, सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसकी ज़हनी और जो सलाहियतें हैं वो अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई बहुत ज़हीन औरत है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि अब इसको इस्लाम पे लाने के लिए ना मैं कुछ और ज़्यादा मोजज़े दिखाता हूँ, ताकि इसके दिल में इस्लाम अच्छी तरह बैठ जाए। यहाँ आने के बाद इसको दावत दूंगा या लोग इसको समझाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मोजज़े दिखा दूँ कि इसको दावत और तबलीग की ज़रूरत ही ना रहे। अगर इसमें अकल होगी तो ये ख़ुद ब खुद ईमान ले आएगी। तो इसके लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि भाई हम अपनी ताकत और क़ुव्वत इस्तेमाल करके इसका तख़त पहले से उठवा लेते हैं वहाँ से। तो ये हैरान हो जाएगी कि इतनी दूर से इतना भारी भरकम तख़त हीरे जवाहरात जड़ा हुआ ये आ कहाँ से गया। तो इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये तदबीर इख्तियार की, फरमाया या अय्युहल मला, ए मेरे दरबारियों, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, तुम में कौन है जो उसका तख़त उठा के ले आए, क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, इससे पहले कि वो फरमाबरदार बन के चली आए। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, एक बड़े ताकतवर जिन ने कहा, अना आती का बिही, मैं आपके पास उसको ले आऊँगा, मैं हवाओं में उड़ता हुआ जाऊँगा, बहुत ताकतवर हूँ और पूरा तख़त उठा के ले आऊँगा। क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से खड़े हों, मजलिस बर्खास्त होने से पहले तख़त यहाँ हाजिर होगा। व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, मैं ताकतवर भी हूँ, ये काम कर भी सकता हूँ, अमीन अमानतदार भी हूँ। क्योंकि इस बात का ख़तरा था कि इतने कीमती हीरे जवाहरात हैं तो बीच में ही जिन गायब ना कर दे उसमें से कुछ। इस बात का ख़तरा मौजूद था ना कि कोई बंदा जा रहा है और इतनी कीमती चीज़ें और वहाँ से 2-4 अरबों खरबों की चीज़ें दाएँ बाएँ कर दी। तो इसलिए जिन ने बताया कि मैं अमानतदार हूँ, मैं उसमें से एक नट बोल्ट भी दाएँ बाएँ नहीं करूँगा मैं। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था। यहाँ जमहूर मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि यहाँ उस शख्स से मुराद सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठे हुए कोई बुज़ुर्ग थे जिनके पास किताब से मुराद तौरात और ज़बूर, क्योंकि तौरात उस तो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी जिसको बनी इसराइल को हुक्म दिया था जिसको फॉलो करें। अलग से अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर भी दी थी। तो या तो यहाँ ज़बूर मुराद है या तौरात मुराद है। गालिब यही है कि ज़बूर मुराद होगी जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। बहरहाल उनके पास कुरान उस ज़माने की जो आसमानी किताब थी उसका इल्म था, यानी आलिम बुज़ुर्ग थे वो। बुज़ुर्ग का लफ्ज़ कुरान में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इस तरह की करामतें बुज़ुर्गों ही के हाथ पे सादिर होती हैं, नेक लोगों के हाथ पे ही सादिर होती हैं। तो शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, अना आती का बिही, मैं आपके पास ले आऊँगा इस तख़त को, क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक, इससे पहले कि आपकी नज़र पलट कर आए, यानी आप पलक झपकें। ये कहा और तख़त हाजिर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा, फलम्मा रआहु, पहले तो मैं बता दूं ये क्या हुआ था। देखें, इसको करामत कहती हैं। करामत, अंबिया के हाथ पे कोई मुहय्यरुल अक़ल वाक़या सादिर होता है ना, जिसका कोई सबब हो ही नहीं, तो इसको मोजज़ा कहते हैं। लेकिन यही
کام جب کسی غیر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا شہداء کے خون کی خوشبو میں نے سونگھی ہے, تو یہ کیا ہے؟ کرامت کا اثر ہے, کیونکہ خون میں خوشبو آنا میڈیکلی ممکن نہیں ہے, وہ تو بدبودار چیز ہے, تو یہ اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کے ہاتھ پہ ایک کرامت دکھائی. تو ایسے موقع پہ ہوتا ہی ہے کہ جب کسی ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے دل پہ ایک الہام ہوتا ہے کہ تم اشارہ کر دو, ہم تمہارے ہاتھ پہ یہ چیز ظاہر کر دیں گے. جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے اولاد دے دی, یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل ملتے تھے, یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. تو کرامت کا صدور جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے, اس پہ میں پہلے بھی ڈیٹیل سے کئی دفعہ بتا چکا ہوں. کرامت اللہ کا کام ہے, اس لیے کرامت کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں میں بتا دوں, ہمارے بھی اور دیگر علماء نے بھی جو کرامات کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شرک جب ہے جب آپ اس بزرگ کا اپنا عمل سمجھیں اس کو, بلکہ پھر تو معجزہ بھی شرک ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو وہ بھی مشرک ہے, اس لیے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہاں بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اصل میں تو نبی کا صرف ہاتھ استعمال ہوا ہے, کام اللہ نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی جو زمین پہ پھینکتے تھے, موسیٰ لاٹھی کو سانپ نہیں بناتے تھے, اللہ بناتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو تو صرف آرڈر ہوتا تھا کہ آپ یہ کام کریں. جب موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتی کہ یہ کام کریں تو موسیٰ کر دیتے, جب وحی نہیں ہوتی تو نہیں کرتے. ان کو پتا تھا یہ خود سے تھوڑی بنے گی سانپ, یا میں تھوڑی بنا سکتا ہوں. تو جیسے جیسے اللہ کہتے تھے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کرتے رہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ نہیں کرتے تھے, اللہ کرتا تھا. حضرت عیسیٰ کو تو اللہ وحی کر کے کہتا تھا آپ کہہ دو قم باذن اللہ, کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم پہ یہ بات کہتے اور مردہ زندہ ہو جاتا. تو اسی طرح ولی کو بھی دل میں بعض دفعہ الہام ہوتا ہے, وہ بہت پاورفل الہام ہوتا ہے, اور ولی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. لہذا اس موقع پر کوئی ولی اللہ کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ کام, یعنی کسی کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اللہ وہ کام کر دیتا ہے, تو اس میں ولی کی طاقت نہیں ہوتی, اور نہ ولی کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ جب چاہیں وہ کام کر لیں. جیسے حضرت موسیٰ کے پاس یہ اختیارات تھوڑی تھی جب چاہیں لاٹھی کو سانپ بنا دیں. اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا. نہ ہمارے نبی کے پاس یہ اختیار تھا کہ جب چاہیں چاند کے ٹکڑے کر دیں, جب چاہیں جو ہے پانی, جیسے آپ نے انگلیاں مبارک پانی میں ڈالیں تو چشمہ پھوٹ پڑا پانی کا. تو یہ سب معجزے ہیں, اس میں پیغمبر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے, بلکہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے کہ فی الحال آپ یہ کریں تو میں یہ کر دوں گا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس اب رائٹ آ گیا جب کریں گے تو ایسا ہو جائے گا, نہ ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح ولی کے ہاتھ پہ جب کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ولی کے کو ایک الہام ہوتا ہے کہ آپ یوں کرو میں یوں کر دوں گا. تو یہ نہیں ہوگا کہ اب جب بھی آپ یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا, اس لیے کہ پھر تو ولی خدا بن گیا نا, پھر اللہ کے پاس جانے کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے. تو یہ کرامت کا کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آج 2 انتہائیں ہیں. ایک انتہا تو بدعتیوں کی ہے, انہوں نے اولیاء کی کرامتوں کی بیس پہ اولیاء سے مانگنا شروع کر دیا ہے اور ان کرامتوں کو ولی کا فعل سمجھنا شروع کر دیا ہے, یہ شرک ہے. اور ایک انتہا ہمارے سیکولر اور لبرل قسم کا جو مذہبی طبقہ ہے, مذہبی اسکالرز ہیں, انہوں نے کرامتوں کے واقعات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور اس کو شرک قرار دینا شروع کر دیا. یہ بھی ایک انتہا ہے. کرامت میں اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ولی کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے تو یہ کی اللہ نے ہے اور اس سے ولی مختار نہیں ہو گیا, تو یہ شرک نہیں ہے, بلکہ یہ تو قرآن و سنت سے ثابت شدہ اور مشاہدوں سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے. اور یہ جو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں, تمام فقہا, تمام محدثین, امام بخاری, امام مسلم, امام احمد, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام مالک, اور جتنے محدثین فقہا اہل سنت میں گزرے سب کا یہی عقیدہ جو میں بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ لوگ سمجھیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز گھڑ لی ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ معجزہ جو ثابت ہوتا ہے نا وہ قرآن سے یا صحیح حدیث سے ہوتا ہے, اس لیے اس کا انکار کرنا گمراہی ہے. جبکہ کرامت اگر قرآن سے ثابت ہو یا صحیح حدیث سے ثابت ہو تو پھر اس کا انکار کرنا گمراہی ہے, اور اگر صحیح حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کسی مستند ذریعے سے ثابت ہے یا نہیں ہے. تو اگر مستند ذریعے سے ثابت ہے تو بھی اس کا انکار کرنا ضد اور ہٹ دھرمی ہے, اور اگر ایویں عوام نے ایک بات مشہور کر دی ہے جس کا نہ سر نہ پیر تو پھر اس کا انکار کرنا ہی حقیقت ہے, پھر اس کو مان لینا گمراہی ہے. تو ہم جو کہتے ہیں نا یہ فلاں فلاں کی غوث اعظم جن کو کہا جاتا ہے, غوث اعظم تو صرف حقیقت میں اللہ کی ذات ہے. تو پیران پیر کی بہت ساری اوٹ پٹانگ کرامتیں, وہ چاند پہ پہنچ گئے, فلاں پہنچ گئے. ہم ان کا جو مذاق اڑاتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے لیے کسی کو چاند پہ پہنچانا ممکن نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ یہ کوئی مستند باتیں نہیں ہیں. عوام کتنے
اولیاء کی طرف ایسی فضول باتیں منسوب کر دی ہیں. لیکن اگر مستند ذریعے سے ثابت ہو, جیسے میں اگر کہہ رہا ہوں کہ میں نے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے, تو اگر کسی کو مجھ پر اعتماد ہوگا کہ بھائی مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے, تو اس کو مان لینا چاہیے. اس کو پھر بلا وجہ انکار کرے گا تو اس کا مطلب اس کو کرامت سے ہی چیڑ ہے. پھر ہاں کوئی مجھے جھوٹا سمجھتا ہے وہ نہ مانے, لیکن آپ کسی کو سچا سمجھتے ہیں, پھر وہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں اور آپ کہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب آپ کرامت کے وجود ہی کے منکر ہیں, آپ کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. تو ایسے ہی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کرامت, یعنی خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ کرامت اس کا وقوع بھی ممکن ہے اور کرامت اللہ کا فعل ہے, تو پھر جیسی عجیب و غریب بھی کرامت ہو جائے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا, بشرطے کہ اوتھینٹک اور مستند ذریعے سے ثابت ہو. چاہے کسی ولی کے ہاتھ پہ مردہ زندہ ہو جائے, چاہے کسی ولی کے ہاتھ پہ کوئی جو ہے ڈوبتی ہوئی کشتی نکل آئے, یہ سب کچھ ممکن ہے. کیوں؟ یہ کرنے والا اللہ ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں, فلاں نے کہا کہ فلاں ولی نے فلاں کی کشتی سمندر سے باہر نکال دی, یہ تو ممکن نہیں ہے. بھائی جب یہ کام اللہ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے تو ممکن ہے نا. تو اگر مستند ذریعے سے ثابت ہے تو کشتی بھی باہر نکل سکتی ہے, پورے سمندری جہاز بھی باہر نکل سکتے ہیں. ذریعہ مستند ہونا چاہیے, اوتھینٹک ذریعہ ہونا چاہیے. یہاں ایک اشکال لوگ کرتے ہیں کہ کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ تو کسی کی ڈوبتی ہوئی کشتی باہر نہیں نکلی, کسی ولی کے ہاتھ پہ کیسے نکل گئی, اور مردہ کسی ولی کے ہاتھ پہ کیسے زندہ ہو گیا. پیغمبر میں تو صرف عیسیٰ کے ہاتھ پہ زندہ ہوا, نبی کے ہاتھ پہ تو زندہ ہوا نہیں, یعنی باقی انبیاء کے ہاتھ پہ. تو خوب سمجھ لیں, ولی کی کرامت, جب کسی ولی سے کوئی کرامت کا صدور ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کرامت پیغمبر یا صحابہ سے بھی ہوئی ہو, کیونکہ صحابہ اور پیغمبر جو افضل ہیں وہ کرامتوں یا معجزوں کی بیس پہ نہیں ہیں, وہ تو اللہ کے قرب کی بیس پر ہیں. یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک کم درجے کا ولی ہو لیکن اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو, اور ایک اعلیٰ درجے کا ولی ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو. اور اس کی مثال تو قرآن میں ملتی ہے. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کون ہے جو وہاں سے تخت اٹھا کے لے آئے گا, تو سلیمان علیہ السلام تو نہیں لا سکے, لیکن آپ کا ایک امتی اٹھا کے لے آیا. اب وہ اشکال یہاں بھی ہوگا کہ یار لاکھوں میل دور, ہزاروں میل دور, لاکھوں نہیں تو ہزاروں میل تو تھا نا, وہ کلومیٹر دور, وہاں سے سیکنڈ کے اندر پورا تخت ایک بزرگ اٹھا کے لے آئے, اور سلیمان علیہ السلام تو یہ کام کر نہیں سکے. تو آپ یہاں بھی مذاق اڑا سکتے ہیں پھر اس بیس پہ. تو ظاہر ہے یہی کہا جائے گا بھائی اس سے کرامت کے صادر ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ امتی سلیمان علیہ السلام سے بڑھ گئے, بلکہ یہی کہا جائے گا بھائی اللہ کی مرضی ہے, کبھی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دے, کبھی پیغمبر کے امتی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دے. تو اگر کسی مستند ذریعے سے کوئی بھی کرامت ثابت ہو جائے, ذریعہ اوتھینٹک ہونا چاہیے, تو پھر اس کا انکار کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کرامت کے وجود ہی کے منکر ہیں, گویا کہ آپ اللہ کی طاقت اور قدرت کے منکر ہیں. یا تو آپ جاہل ہیں, آپ کو شریعت کی نصوص اور احادیث اور واقعات کا علم نہیں ہے, یا آپ کرامت کے وجود ہی کے منکر ہیں. اور میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کا شہید ہے لیکن اس کے خون سے خوشبو نہیں آئی, لیکن ایک کم درجے کا شہید ہے جس کے اعمال اس سے کم تھے, اس کے خون سے خوشبو آ رہی ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے جس شہید کے خون سے خوشبو آ رہی ہے وہ زیادہ عالی مقام ہے, جس سے خوشبو نہیں آ رہی وہ کم ہے. بھائی مقام کا تعلق اللہ کے ہاں کس کا کتنا قرب ہے اس کا تعلق عمل سے ہے. تو باقی اللہ کی مرضی ہے, کبھی کسی کے خون میں خوشبو دے دے, کبھی نہ دے, کبھی کسی کم تر ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دے اور بڑے ولی اللہ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ کرے, امتی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دے اور وہ والا معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر نہ کرے. یہ پھر اللہ کی مرضی ہے, اس کا افضلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے, سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن وہ لیا. اور آخری بات کر کے میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کسی ولی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہوگی تو یہ اصل میں پیغمبر کے افضل ہونے کی دلیل ہوگی, کیونکہ یہ پیغمبر کی اتباع کی وجہ سے ہی تو وہ ولی بنا ہے نا. جیسے سلیمان علیہ السلام تخت اٹھا کے نہیں لا سکے لیکن ایک اللہ کا ولی ایک سیکنڈ میں اٹھا کے لے آئے, یعنی اللہ ہی لے کے آئے ان ولی کے ہاتھ پہ, ان ولی کے اشارے سے. تو یہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کی فضیلت کی دلیل ہے, اس لیے کہ وہ ولی اللہ بنے کیوں, سلیمان علیہ السلام کو فالو کر کے. اس لیے علامہ ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ہر ولی کی کرامت یہ اصل میں پیغمبر کا معجزہ ہے, یہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہے. جب کوئی غیر مسلم دیکھے گا ان کے ولی اللہ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا, اس بزرگ پر ایمان نہیں لے کر آئے گا. وہ کہے گا یار یہ ان کو فالو کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, سلیمان علیہ السلام کے امتی نے جب ایک سیکنڈ کے اندر تخت لے کر آیا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اس امتی کی تعریف نہیں کی بلکہ کیا کہا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, یعنی مجھ پر میرے رب کا فضل ہے کہ میری اتباع کی وجہ سے میرے مریدوں کو اور میرے شاگردوں کو اللہ نے ایسا نوازا ہے, ان کے ہاتھ پہ ایسی کرامت ظاہر کی ہے, تو یہ میری فضیلت ہے, یعنی مجھ پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے. تو اس سے ایک کرامت کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں
کلیئر ہو جانا چاہیے کہ نہ کرامت کی وجہ سے کسی بزرگ کے ساتھ شرک کیا جائے، ان کو ولی خدا مان لیا جائے جیسے کہ بدعتی لوگ کرتے ہیں، انہی سے حاجات مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہ کرامت کا انکار کر کے زیادہ لبرل اور سیکولر بننے کی کوشش کی جائے۔ سیکولر اور لبرل لوگ تو کرامت کے، یہ تو معجزوں کا بھی انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وہی مذاق آج اولیاء اللہ کا اڑایا جا رہا ہے۔ جو ملحد لوگ پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں نا، چند دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی، وہ کہہ رہے ہیں یہ سب فضول ہے کہ نبی نے چاند سے 2 ٹکڑے کیے اور عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کر دیا، یہ مذہبی لوگوں نے بنائی ہوئی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں کہانیاں۔ تو جو سیکولر لبرل طبقے کا اسٹائل ہوتا ہے معجزوں کے مذاق اڑانے کا، وہی ہمارے سیکولر اور لبرل لوگوں سے متاثر اسکالرز جو ہیں، مذہبی اسکالرز، وہ کرامتوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو دونوں میں جو نقص ہے اور دونوں میں جو عیب ہے نا، دونوں طبقوں میں، وہ ایک ہی قسم کا عیب ہے۔ تو جب یہ اللہ کی قدرت ہے تو بھائی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا کہ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی، اس نے بڑا مذاق اڑایا، کہتے ہیں یار یہ مولویوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں ایسی فضول باتیں، حالانکہ وہ مسلمان ہیں اور مذہب کو فالو کرنے والے شخص ہیں۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے تو نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامت کا صدور ہوتا ہے۔ معجزہ یقینی ہوتا ہے، کرامت کا صدور میں یہ اس کا امکان ہوتا ہے کیونکہ شیطانی تصرف نہ ہو، لہذا مستند ذریعے سے پہنچا ہے تو مان لو، مستند ذریعے سے نہیں پہنچا ہے تو انکار کر دو اس کا۔ ہمارا وقت چونکہ کمپلیٹ ہو گیا تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اسی آیت سے دوبارہ شروع کروں گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ، سورہ نمل کا رکوع نمبر 3 اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 18، یہاں سے انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔